नायब सदर भी हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत ही ज़िम्मेदारान में से जो शख्सियत हैं। और मेरी मुराद है हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी साहब जमात अहले हदीस के भी ज़िम्मेदारान में से हैं और बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं। हम उनके करीब रह चुके हैं और बहुत खिताबात से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्तिफ़ादा किया है। आज मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस अज़ीम इजलास में अपने खुसूसी अंदाज में सामईन को मुस्तफ़ीज़ और मुनव्वर फरमाएँ। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहाब खिलजी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। जनाब सदर, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुल्क व मिल्लत के आमादीन कराम, मेरे सामने बैठे हुए इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बुज़ुर्गों, भाइयों और नौजवानों, ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल गुजरात की तरफ से ये अज़ीमुश्शान इजलास उन हालात में मुनाकिद हो रहा है जब मुल्क मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजों से नबर्द आज़मा है। कहीं रिश्वतखोरी, कहीं फ़िरका परस्ती, कहीं आपस के मुठभेड़ और कहीं सियासी और कहीं मजहबी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को आपस के अंदर टकरा रही हैं और लोगों को आपस के अंदर तोड़ रही हैं। ऐसे इन हालात में एक मुसलमान की हैसियत से, एक उम्मती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बामल उम्मती होने की हैसियत से और फिर मुल्क के अंदर जो हमारी तंजीमें हैं, हमारी जमातें हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों की हैसियत से हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, उन ज़िम्मेदारियों को याद करने के लिए, याद कराने के लिए और अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ को देखते हुए इन हालात में हमारा क्या अमल होना चाहिए, ये इजलास हो रहा है। गुज़िश्ता साल, इस साल के शुरू में बल्कि ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने मंचेरी के केरल के इलाके के अंदर एक इज्तिमा किया था, जिसके अंदर हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मुग़ीसी साहब, हज़रत मौलाना सैयद यासीन साहब और दूसरे लोग यहाँ पर नहीं हैं, मौजूद थे और बहुत बड़ा इज्तिमा था। उस मौके पर कहा गया था कि नफ़रत मिटाओ और मुल्क बचाओ, हम नारा देकर इस मुल्क के अंदर काम करेंगे। आज का ये इज्तिमा इसी सिलसिले का इस सूबे के अंदर एक बड़ा इज्तिमा और एक अच्छा इज्तिमा है। मेरे नज़दीक बड़ा इज्तिमा ये नहीं होता कि वहाँ बड़ा हुल्लड़ हो, वहाँ लोग हों, नारेबाजी लगती हो और लोग वाह वाह करें और उससे शोर मचता हो। नहीं, चंद लोग हों, संजीदा लोग हों, समझने वाले हों, गौर करने वाले हों, उलिल अलबाब हों, सोच रखते हों, चाहे वो चंद हों, लेकिन वो बड़ा इज्तिमा होता है। इस लिहाज से इस स्टेज पर जो टीम नज़र आ रही है, आप उसकी तरफ देखिए। इस इज्तिमा के अंदर जो अशख़ास नज़र आ रहे हैं, जो शख्सियतें नज़र आ रही हैं, जो हमारे नौजवान नज़र आ रहे हैं, ये अपने दिलों के अंदर एक अज़्म रखते हैं। इन्होंने
اس کے معنی کو سمجھا ہے اور اس معنی کو سمجھ کر یہاں آئے ہیں۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ نہیں دوستو، یہ کرنا چاہیے لیکن عملی طور پر۔ اس ملک کے اندر نفرت تھی، اس ملک کے اندر ایک دوسرے کو کوئی دیکھتا نہیں تھا پوری دنیا کے اندر، لیکن جب یا ایھا الناس کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید دیا کوہ صفا سے، وہ پوری دنیا اس کی طرف لپکی۔ یا ایھا الناس، اے انسانیت کے ماننے والوں، اے انسانوں، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، تمہاری نجات اسی میں ہے، یہی کامیابی ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہیں، اسی لیے ہمیں جہاں اپنی ذمہ داری، اپنے سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا سبق، ہمارا میسج اور ہمارا میسج عام ہوگا تو لوگ اس کی طرف جھکیں گے، لوگ اس کی طرف آئیں گے۔ ان حالات کے اندر ہم لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی حضرت مولانا نسیم صاحب نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ خیرکم ما ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی مسلمان کو، کوئی مسلمان پڑوسی کو، کوئی مسلمان کاریگر کو، کوئی مسلمان جاننے والے کو، یا ایھا الناس، لوگوں کو پکارا، لوگوں کی طرف۔ جب ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے اور پھر وہ ان برائیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک تہذیب، ایک تمدن، وہ انسان کو سبق سکھلاتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی اچھے لوگ آئے، جب بھی کوئی پیغمبر آئے اور انہوں نے پیغام الہی سنایا، تو جو عام لوگ ہوتے تھے، جو اس تہذیب اور تمدن کو نہیں جانتے تھے، جو ان سچائیوں سے واقف نہیں تھے، انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ کون سی تہذیب لا رہے ہو، یہ کون سی ثقافت لا رہے ہو؟ نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ ہم تم کو، اگر تم یہ بات کرو گے تو ہم تم کو ماریں گے، ہم تم کو در بدر کریں گے، ملک بدر کریں گے، گھر بدر کریں گے۔ لیکن وہ ان پریشانیوں کو وہ جھیلتے تھے، وہ ان حالات کو دیکھتے تھے، ان حالات کو دیکھنے کے بعد اپنی پیغام کو عام کرتے تھے۔ لوگوں کو یقین آتا تھا، لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہاں، جب وہ اپنے کارکردگی کے اندر کامیاب ہوتے تھے، اگر لوگ نہیں سدھرتے تھے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی تھی۔ آج ہم اپنے کیریکٹر سے، اپنی تہذیب سے، اپنے تمدن سے، اپنے عملی کردار سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا، کہیں کسی کا سچائی، اور سب ایک طرح تھے، لیکن ان کے اس قوم کے مطابق ان کی خوبیاں جو اصل مانی جاتی تھیں اس کو اجاگر کہا کہ یہ صدیق ہے، یہ حلیم ہے، یہ وفادار ہے، یہ ہے، ان کے اندر تمہارا نمونہ ہے۔ اور اس نمونے کو، اس اسوے کو سامنے رکھو، اور اسوے کے سامنے رکھ کر، اس نمونے کو سامنے رکھ کر ان کو آئیڈیل بناؤ، اور آئیڈیل بنا کے آگے چلو۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری زندگی کا نمونہ ہے، وہ آئیڈیل ہے، اس کو مان لو۔ جو لوگ، جنہوں نے اپنی زندگی کا نبی پاک کو آئیڈیل بنایا، وہ کامیاب ہوئے اور کامران ہوئے۔ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی، سیاست کے اعتبار سے بھی، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی، اور ملک کے اندر اپنی شخصیت کو سامنے لانے کے لحاظ سے بھی وہ ہمیشہ آئیڈیل بنے، اور اس آئیڈیل کو سامنے رکھ کر قومیں بنی۔ آج ہم اگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ہر آدمی یہ کہتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی انسان نہیں آیا، ان سے بہتر، وہ سب سے بہتر انسان تھے، لیکن جب ان کے ماننے والوں کا تذکرہ آتا ہے، اس کا جواب کیا ہوتا ہے وہ ہم سب واقف ہیں
کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم اس نمونے سے، اس اسوے سے ہٹ گئے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہمیں نمونہ بننا ہے، نمونہ تہذیب کے اندر، ثقافت کے اندر، عمل کے اندر۔ اگر ہم اس پرتوں کے ساتھ چلیں گے تو دنیا کے اندر اثر ہوگا۔ اور یہ جو حالات ہیں ملک کے اندر وہ حالات ختم ہوں گے۔ ہمارے یہی ملک تھا، یہی باشندے تھے، یہی باشی تھے۔ جب اس ملک کے اندر دوسروں نے آ کے قبضہ کیا، استعمار اس پر مسلط ہوا، تو سب مل کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بغیر کسی مذہبی شناخت کے، بغیر کسی تشخص سے اٹھ کر ہو کر پوری انسانیت کے لیے، اس دیش کے بھلے کے لیے کام کیا اور اس دیش کو آزاد کروایا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس اخلاقیات کو اجاگر کریں اور ان روایات کو اجاگر کریں، ان صالح امکانات کو اجاگر کریں جس سے ہم اپنا اثر اس پر رکھ سکتے ہیں۔ انسانی تہذیب اور تمدن کے قیام کے لیے ایک نصیحت ہے قرآن کی، میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تھوڑی سی بات ہے لیکن یہ 3 چیزیں ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، 3 چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ ایک نصیحت جو 6 چیزوں کا مرکب ہے، 3 عملی طور پر اور 3 کے روکنے کے طور پر یہ آتے ہیں، تو ایک اچھے معاشرے اور سوسائٹی کے یہ زرعی اصول ہیں۔ آپس کے اندر کیا حکم دیا کہ آپس کے اندر عدل قائم کرو، ایک دوسرے سے انصاف کرو، ایک دوسرے سے برابری کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جب چلو تو اپنے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ عدل کیا چیز ہے، انصاف کیا چیز ہے۔ انصاف سے قومیں پنپتی ہیں، قومیں اجاگر ہوتی ہیں، آپس کے اندر بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کھڑے ہو کر جب دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرے مذہب کا ہے اور یہ دوسرے مذہب کا ہے، آپ ایک صاحب جو فیصلہ کر رہا ہے، ایک ساتھی اس کے اپنے مذہب والا ہے، دوسرا اس کے مخالف والا ہے، جب سچائی سے، عدل سے وہ کام کرے گا تو وہ اپنے مخالف آدمی کے خلاف صحیح فیصلہ کرے گا، تو یہ پورا مجمع جھک جائے گا اس کی طرف، اس لیے کہ وہ انصاف کر رہا ہے۔ اس نے اپنائیت نہیں دیکھی، اپنی قربت نہیں دیکھی، بلکہ اس نے انصاف دیکھا۔ پڑوسی ہے، اس کی قربت کا اندازہ لگاؤ، اس کی پریشانیوں کو دیکھو، اس کے حالات کو ٹٹولو، اس کو جو تعاون کی ضرورت ہے اس کو ضرورت ہے اپنی زندگی کے اندر، ان ضرورتوں کو دیکھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ تمہارے اس حسن اخلاق سے، یہ اچھائی سے، حسن سلوک سے، احسان سے متاثر ہوگا اور اس سے ایک اچھا واتاورن پیدا ہوگا، ایک اچھی خوشگوار فضا پیدا ہوگی اور جو انسان کو ایک سے دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس کے ساتھ اپنے قرابت مند ہیں، پہلے اپنوں کے ساتھ آگے کرو، جب اپنوں کے اندر کام اچھا ہوگا اس کے اثرات دوسروں پر جائیں گے۔ یہ 3 چیزیں ایسے تھیں جس کا حکم دیا ایک اچھے معاشرے کے لیے، اچھا ملک بنانے کے لیے، اچھی تہذیب قائم کرنے کے لیے، اچھی ثقافت کے لیے، اچھے ماحول کے لیے، یہ 3 چیزیں جن کو عدل، انصاف، احسان اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کی درستگی کا ہوا۔ اور دیکھو جو لوگ برائیاں پھیلاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں اور پھر عام اس کا اعلان کرتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کی پکڑ ہے، اور وہ برے لوگ ہیں ان کو اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور بڑی گناہ ہوں، برائی ہوں جس کے اثرات دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے، جس سے مختلف قسم کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جن سے انسان کی تخلیق کی تطہیر کے اندر گندگی آتی ہے، ایسی چیزیں، ایسی فحش چیزوں سے دور رہو، اور چھوٹی باتیں جو غلط ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان سے بھی بچو۔ ظلم و ستم آپس میں لڑانے کے لیے ہوتا ہے، بغی جو ہے وہ ہر قسم کا ایسا عمل جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے اس کو کہتے ہیں۔
یہ 6 چیزیں ایسی ہیں، اگر اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، ہمارا ہر نوجوان اس بات کو ہر وہ کام انجام دینے کے لیے تیار ہو جائے جو احسان کے معنی میں آتا ہے، اس کے مفہوم میں آتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو بڑا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ یہ کرے کہ وہ اپنے محلے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے اسکول کے اندر، اپنی تجارتی سوسائٹیوں کے اندر، اپنی سماجی باتوں کے اندر وہ عدل قائم کرے گا، سب کو قریب کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے ایک اثرات دیکھیں۔ آدمی جب اس طریقے سے قربت کے مواقع میسر آتے ہیں تو اس سے ایک اچھی فضا پیدا ہوتی ہے۔ نفرت مٹاؤ اور ملک بچاؤ یا ملک تعمیر کرو، ہمارا یہ کام ہے۔ ہم دنیا کے لیے یہی سبق دینے کے لیے آئے ہیں، اسی سبق دینے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ملی کونسل کا اجتماع اسی لیے ہے کہ وہ ملک کے اندر ایک ایسا واتاورن پیدا کرے، ایک ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس سے ہمارے اندر جو مختلف قسم کے فرقہ پرست لوگ ہیں، جو مختلف قسم کی غلط فہمیاں پھیلا کے جو نئی نسل کو مسلمانوں اور یا ملک کے اندر بسنے والی دوسری اقلیتوں اور تہذیبوں کے خلاف جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا عمل تبھی ہوگا کہ جب ہم یہ سمجھیں گے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک مسلمان کو کہ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اور ہم ایک مسلمان جو کام کرتا ہے وہ اس بات کا یقین ہوتا ہے اس کو کہ وہ جو کام کرے گا اس کے فائدے عام انسانوں کو دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں ملیں گے۔ یہی وہ انسان کی اس مسلمان کی شناخت ہے، اور وہ اپنے اسی اجر کی خاطر جو آخرت میں ملنے والا ہے اس کی خاطر وہ اپنے کاموں کو آگے کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ ہم بہت کچھ کہتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن دوستو ہم عملی امت ہیں، عمل کردار کی امت ہیں۔ ہمارے جو کام ہیں اس ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کی آمد ہوئی تھی تو یہاں پوجے جانے والی تہذیبوں یا بتوں کی حالت یہ تھی کہ مسٹر تارا سنگھ ایک مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب مسلمان ہندوستان کے اندر آئے تھے تو یہاں پوجے جانے والے بتوں کی صورتحال یہ تھی کہ ایک دوسرے بت کو دوسرے اوپر رکھ دیا جائے تو اتنی تعداد ہے لوصلت السماء کی آسمان تک ان کی تعداد پہنچ جائے۔ اتنے بتوں کو پوجنے والوں کو قریب کس نے کیا؟ کس چیز نے کیا؟ ان کے عملی کردار نے، ان کی اچھائیوں نے، ان کی سچائیوں نے، اس کی ایمانداری نے، ان کے وعدہ وفائیوں نے، ان کے عدل و انصاف نے۔ آج کیوں یہ چیزیں دور ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا جو دین ہے، جو اپنا اخلاق ہے، اپنی تہذیب ہے، ہم نے اس کو رہنما نہیں بنایا۔ ہم نے ابو بکر صدیق کو نہیں پڑھا، ہم نے عمر فاروق کو نہیں پڑھا، ہم نے عثمان ابن عفان کو نہیں پڑھا، ہم نے علی ابن ابی طالب کو نہیں پڑھا۔ کاش ہم ان چیزوں کو پڑھتے، ورنہ اسی طریقے سے جیسا کہ اسی ملک کے رہنما مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ اگر موقع ملے تو میں عمر جیسی حکومت قائم کروں۔ اگر ایک ملک کا آدمی پڑھنے کے بعد یہ بات کہہ سکتا ہے تو آج ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو یہ بات کیوں نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں کہا، ایسا کیوں کہنے پر وہ مجبور ہوا؟ اس لیے ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم علم کی طرف رغبت کم دلاتے ہیں، ہمارے بچوں کے اندر تعلیم کم ہو رہی ہے۔ ہم اس کے لیے تو دوڑتے ہیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دنیاوی لحاظ سے ہو جائے، لیکن ہمارے جو اخلاقیات ہیں، جو ہمارے حلال و حرام کی تمیز ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف تعلیم ہے تو دینی تعلیم ہے۔ آپ موجودہ آنکڑے دیکھ لیجئے، آپ چیزیں دیکھ لیجئے، کتنے ہیں دینی تعلیم پڑھنے والے اور دوسری تعلیم پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے۔ اگر ہم اللہ کو پہچانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا جو حقوق ہے اس کو پہچانتے ہوئے، حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہوئے، عدل اور انصاف کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد جو بھی تعلیم حاصل کریں تو اور پھر اس کو اپنے ان اصولوں کو پابندی کرتے ہوئے، ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر ہم بڑھیں تو اس ملک کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اس ملک کے اندر پھر امن کی فضائیں ہوں گی، محبت کی فضائیں ہوں گی، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن کی صحیح تعلیمات کو سوچیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے، ہم سمجھیں نہ سمجھیں، ہم اس پر اپنی آوازیں کسنا شروع کر دیں، ہم ان کو واہ واہ کہتے ہیں۔ پہلے تعلیم سمجھیں، جب تک دین نہیں سمجھیں گے، جب تک تہذیب نہیں سمجھیں گے، جب تک تہذیب نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں۔ اس ملک کے اندر ضرورت آپ کی ہے، ہم سب مل کر، دوسروں کو ملا کر جب ہم ان کو قریب کریں گے، اپنے ساتھ بٹھائیں گے تو ہمیں یقیناً ہمارا ان کو پتہ چلے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو غیر مسلم ساتھیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ چائے نوشی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے جو شبہات ہیں، شکوک ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ اس سے وہ جو نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں وہ منہدم ہوں گی، وہ گریں گی، اور ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی، ایک پرامن سوسائٹی جو فرقہ پرستوں کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے سے دور ہوگی، وہ ختم ہوگی۔ یقین جانیے اگر ایسا ہوگا اور ہم اس پیغام کو اس حال سے اٹھ کر احمد آباد کے ساتھ گجرات میں پھیلائیں اور ملک میں پھیلائیں، جس کے لیے عالم انڈیا ملی کونسل کام کر رہی ہے اور دوسری جو جماعتیں اور تنظیمیں ہندوستان میں کام کر رہی ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ میں شکر گزار ہوں آل انڈیا ملی کونسل کے اس اجتماع کی منتظمہ کا، اس کے استقبالیہ صدر مولانا رضوان قاسمی صاحب کا اور تمام منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی۔ اگرچہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نے کئی مرتبہ اعتذار بھی کیا، لیکن حضرت مولانا عبداللہ ہتارا پوری صاحب اور رضوان صاحب کے ساتھ ایک پرانا تعلق نے مجبور کیا کہ میں یہاں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ اپنے کئی پروگرام کو کینسل کر کے میں یہاں آیا ہوں۔ یہاں دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں بڑے غور اور اطمینان سے بات کو سن رہے ہیں۔ یہی ہمارا پیغام ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو درست کریں، ہمارے بزرگ اپنے بچوں پر توجہ دیں، ہمارے اچھے ساتھی، نوجوان ساتھی اپنے ساتھیوں کی تربیت کریں، اور وہ چیزیں جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو خرابیاں آ رہی ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، آپس میں محبت کے ساتھ، اٹیک کر کے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی شناخت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طریقے سے ہم کریں تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے اثرات ہوں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس مدنی معاشرے کو، سوسائٹی کو دیکھیں جس نے ایسا لوگوں کو بنا دیا تھا، ایسا لوگوں کو زج بج کر دیا تھا کہ لوگ جب آئے انہوں نے اپنی یہاں تک کہا کہ یہ میرا باغ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری فلاں چیز ہے، اس میں سے جو چاہو مجھے بتلاؤ، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کون تھے؟ لیکن ایک ایسا ان کے اندر تعلق پیدا ہوا تھا۔ یہی انسانیت کے تعلق کو بڑھانے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا یہ اجتماع جو سال 2011 کے آخر میں منعقد ہو رہا ہے، اور یہ جو پھول یہاں پیش کیے گئے ہیں، یہ پھول، یہ شناخت ہے، صرف ایک شناخت ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے مہمانوں کو پیش کیے گئے۔ دراصل یہ نمائندے ہیں آپ کے، یہ آپ سب کو پیش کیے گئے، یہ کسی ایک کو پیش نہیں بلکہ ایک سب کو۔ ہم ان پھولوں کو لے کر آئندہ سال آنے والا اس کو گلے گلزار بنائیں گے، اور اس سے ملک کے اندر اچھائیاں پھیلانے میں اور برائیوں کو مٹانے میں کام کریں گے، اور وہ جو نعرہ مینچری کے اسٹیج سے بلند کیا گیا تھا اس کو اور عام تر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ میں ایک مرتبہ شکریہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب بنائے. آپ سے رخصت ہوتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.